वेलकम बैक। बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कातिल अज खुद नोटिस केस की समाअत। अरशद शरीफ की वालिदा के वकील शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि केस की JIT तहकीकात को सुपरवाइज न करे। राजा मोहसिन आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस की समाअत की है और आज जब समाअत का आगाज हुआ तो अरशद शरीफ शहीद की वालदा के जो वकील हैं शौकत सिद्दीकी वो रोस्टरम पर आए और उन्होंने अदालत के सामने ये कहा कि वो तहफ़्फ़ुज़ात अदालत के सामने रखना चाहते हैं और इसके साथ उन्होंने ये अदालत के हवाले से कहा कि जो JIT इस वक्त इस केस की तहकीकात कर रही है, हम ये चाहते हैं कि अदालत उसको सुपरवाइज न करे। इस पर बेंच की जानिब से ये रिमार्क से सामने आए कि अदालत तहकीकात निगरानी नहीं बल्कि सिर्फ तहकीकात को फैसिलिटेट कर रही है और इस सिलसिले में क्योंकि ये जो इस सहाफ़ी का कत्ल बैरून मुल्क हुआ है, लिहाजा अदालत जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट की फंक्शनरीज हैं उनको फैसिलिटेट कर रही है और इस सिलसिले में क्योंकि फॉरेन ऑफिस का भी किरदार है, दीगर इदारों का भी किरदार है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो देख रही है। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क्स भी सामने आए जब ये कहा गया शौकत अजीज सिद्दीकी की जानिब से कि अरशद शरीफ की वालदा FIR के इंदराज के लिए जो मुकामी जस्टिस ऑफ पीस है उससे रुजू करना चाहती हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 5.5 हफ्ते इंतजार के बाद अज खुद नोटिस केस लिया क्योंकि साफ बरादरी के खिलाफ और तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये खुद नोटिस केस लिया गया है। जस्टिस इजाजुल हसन की जानिब से ये रिमार्क सामने आए कि अदालत सो मोटो में किसी को सजा देने के लिए या बचाने के लिए नहीं बैठी, सिर्फ हम इस केस की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। और जस्टिस इजाजुल हसन ने यह भी कहा कि JIT के काम में सुप्रीम कोर्ट कोई मुदाखलत नहीं कर रही, अदालत सिर्फ हुकूमती इदारों को सहूलियत फराहम कर रही है। शौकत अजीज सिद्दीकी ये भी कहा गया कि हमारी इस्तदा है कि अरशद शरीफ केस में गुनाहगारों को सजा मिले और कोई बेगुनाह लपेट में न आए। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क्स भी केस के सिलसिले में सामने आए। उन्होंने कहा कि बहुत दुख है कि अरशद शरीफ केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। दफ्तर खारजा 2 ममालिक से अरशद शरीफ केस में मदद लेने में नाकाम रहा और अरशद शरीफ कत्ल केस में कोई ताउन भी बैरून मुल्क से नहीं मिल रहा है। इस दौरान जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के मुआहदे 2 ममालिक, इस हवाले से भी इस्तफसार किया गया चीफ जस्टिस की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कि उस हवाले से क्या पेशरफ्त है। इस पर अदालत को यह आगाह किया गया कि कीनिया और दुबई हुकाम को म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के मुआहदों के लिए लिखा गया है। अब इसमें कुछ दिन का जो है वो वक्त लग सकता है और ये रिमार्क भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सामने आए कि जो इस वक्त सहाफ़ी बरादरी है, अरशद शरीफ उसके एक अहम रुकन थे और सहाफ़ी बरादरी भी इस मुआशरे की एक अहम रुकन है और बहुत ज़्यादा तनकीद भी की जाती है अदलिया पर, जजेस पर, लेकिन एक बड़ा एहतराम का और बड़ा टॉलरेंस का रिश्ता है जो अदलिया का है सहाफ़ियों के साथ और कभी भी इतनी तनकीद के बावजूद अदालत की जानिब से कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं की गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स भी दिए कि जब ये अरशद शरीफ कत्ल केस 23 अक्टूबर को ये वाकया होता है तो 5.5 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेती है और जब अदालत ने नोटिस लिया तो इस 5 दिसंबर की तारीख को नोटिस लिया गया। इस पर शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि 6 दिसंबर को FIR भी हो गई थी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि FIR दर्ज होने की वजह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शुरू की गई कार्रवाई ही थी क्योंकि वो एक दिन पहले 5 दिसंबर को शुरू कर दी गई थी। इसी तरह JIT को हुकूमत फंड्स फराहम नहीं कर रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने JIT को फंड्स दिलवाए और वो बैरून मुल्क गई। अदालत किसी को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है, ना किसी को मुजरिम करार देना चाहती है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कोई दिलचस्पी नहीं लेगा तो कार्रवाई मजीद ताख़ीर का शिकार होगी और ये अदालत जो है ये सहाफ़ियों का बहुत एहतराम करती है और ये एक अरशद शरीफ सहाफ़ी भी थे और इस मुल्क के शहरी भी थे और सहाफ़ियों को भी इस वाक़े के बाद बहुत खौफ है और बतौर शहरी हमें भी इस वाक़े पर बहुत ज़्यादा तशवीश है। अब जो मुतल्लिका हुकाम है दफ्तर खारजा और JIT से रिपोर्ट्स भी तलब की गई हैं और जो बाहमी ताउन के मुआहदे उन्हें हैं कीनिया और दुबई हुकाम के साथ, उस सिलसिले में भी अदालत की जानिब से ये कहा गया जब ये मुआहदे हो जाएं तो अदालत को इस सिलसिले में आगाह कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ने ये समाअत कंक्लूड हो रही थी तो ये इस्तफसार किया एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कि क्या हम 2 हफ्तों के लिए मुलतवी करें। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के एग्रीमेंट्स हैं उसमें टाइम लग सकता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम 3 हफ्ते के लिए इसको मुलतवी कर रहे हैं, इस दौरान बाहमी कानूनी ताउन का मुआहदा हो जाए तो इस पर हमें मुतला कर दिया जाए। ठीक है, राजा मोहसिन एजाज आगाह कर रहे थे, आप तफसीली तौर पर शुक्रिया।
اور گورنر خیبر پختونخوا اپنے اعلان سے پیچھے ہٹ گئے. گورنر نے الیکشن کمیشن کو مراسلہ بھیج دیا جس میں الیکشن کی تاریخ نہیں دی. زاہد مشوانی آگاہ کیجیے. بالکل، گورنر نے جب ملاقات کی تھی الیکشن کمیشن کے ساتھ اجلاس کے بعد، اور چیف الیکشن کمشنر اور دیگر اراکین موجود تھے، 28 مئی کی تاریخ انہوں نے میڈیا کے سامنے بھی اعلان کیا تھا. لیکن آج ایک مراسلہ گورنر کی طرف سے الیکشن کمیشن کو بھجوایا گیا ہے جس میں 9 وجوہات کی بنا پر الیکشن تاخیر کرانے کی جو ہے وہ بتائی گئی ہیں، اور کہا گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی جائے. جو وجوہات بتائی گئی ہیں کہ دہشت گردی، سیکورٹی عملے کی عدم دستیابی، مردم شماری سے متعلق مسائل. یہ کہا گیا کہ تمام سٹیک ہولڈرز بشمول وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کو اعتماد میں لیا جائے، اور اس کے بعد انتخابات کے حوالے سے اقدامات کیے جا سکتے ہیں. جی زاہد مشوانی آگاہ کر رہے تھے، آپ شکریہ. سندھ اسمبلی آپ کو لیے چلیں گے جہاں پر چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ گفتگو کریں. اب سپریم کورٹ نہیں مانتی جس کیس کو ججز، بہت شرم کی بات ہے. اور کس کے لیے لیں گے؟ ایک طرف تو شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے جس کیس کو اب سپریم کورٹ نہیں مانتی، جس کیس کو ججز جو ہے کہتے ہیں کہ جی اس کو وہ تو چلتا نہیں ہے، وہ اور کہانی ہو جائے گی. لیکن وہ شخص جس کے لیے فیض احمد فیض نے کہا ہے جس دھت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. دوسری جانب لاہور میں خواجہ سعد رفیق نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ریکارڈ یافتہ، تو یہ کیا منظر ہے؟ یعنی کس چیز کا خوف ہے؟ ایک خوف ہے بھائی عدالت نے آپ کے وارنٹ، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، آپ عدالت چلے جاتے تو یہ نہ جاری ہوتے، آپ کورٹ پروسیڈنگ کو فالو کرتے اور وہاں سے انصاف مانگتے. دوسروں کو بھی تو آپ یہی نصیحت کیا کرتے تھے نا، یاد ہے نا آپ کو، جب یہ پھپتیاں کستے تھے، جب یہ کہا کرتے تھے کہ میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا اور ٹھونس دوں گا. ہم تو ایسی کوئی بات نہیں کرتے بھائی، ہم کون ہیں آپ کو جیل میں یا کسی کو جیل میں ڈالنے والے؟ اگر کوئی قانون توڑے گا تو قانون حرکت میں آئے گا اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کورٹ کرے گی. تو جن عدالتوں پر اعتماد کا ہمیں مشورہ دیا جاتا تھا، ہم نے تو ثاقب نثار جیسے آدمی کی کورٹس میں بھی ہم پیش ہوئے ہیں. اس کے بعد کھوسا صاحب کی جو نظام عدل تھا، جو 2 نمبر انہوں نے تشکیل دیا تھا، اس میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں. ہم احتساب عدالتوں میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں جہاں ہمیں پہلے سے پتا ہوتا تھا کہ آج ریمانڈ ملے گا کہ جیل جائیں گے. تو یہ تو حالات تھے، جج صاحب خود ہی بتا دیتے تھے وکلا کو کہ آج ریمانڈ حکم آ گیا، ریمانڈ دینا، واپس نہیں جان دینا، جیل نہیں، واپس نیب جاؤ گے. یہ سارے تماشے ہم نے بھگتے ہیں. کس نے نہیں بھگتے؟ کبھی کوئی چیخ نہیں ماری، کبھی کوئی رونا دھونا نہیں ڈالا، کبھی عدالتوں پر جا کے پتھراؤ اس طریقے سے نہیں کیا کہ لے جائیں. ایک دن ہائی کورٹ گیا تو وہاں اپنے ساتھ ایک جمع غفیر لے گیا تاکہ عدالت کو پریشرائز کیا جائے. بہرحال اب جب آپ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ایشو ہو چکے ہیں، آپ نے کورٹ نہیں جانا، تو مجھے بتائیں اسلام آباد پولیس کیا کرے؟ اس نے تعمیل نہیں کرانی وارنٹ کی. اب وہ تعمیل کروانے آئے ہیں تو ان کے پاس کیا ہے؟ کوئی ویپن نہیں ہے. اب جب آپ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ایشو ہو چکے ہیں، آپ نے کورٹ نہیں جانا، تو مجھے بتائیں اسلام آباد پولیس کیا کرے؟ اس نے تعمیل نہیں کرانی وارنٹ کی. اب وہ تعمیل کروانے آئے ہیں تو ان کے پاس کیا ہے؟ کوئی ویپن نہیں ہے. وہ ان کے پاس شیلڈز ہیں، اور ظاہر ہے اگر کوئی حملہ کرے گا تو ڈنڈا بھی ہاتھ میں ہوگا. اور انہوں نے ان کی درگت بنا دی، مار مار کے ڈی آئی جی کو زخمی کر دیا، 65 کے قریب پولیس والوں کو زخمی کیا. اگر ارادہ ہوتا تشدد کرنے کا تو 65 پولیس والے زخمی ہونے تھے یا ان کے لوگ جو تھے وہ بھڑکنے تھے؟ ایسا تو کوئی کام ہی نہیں ہوا. اور آپ سارے گواہ ہیں جو لاہور کے صحافیاں موقع پہ تھے کہ پولیس جو تھی وہ مار کھا رہی تھی، لیکن وہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے وہاں پہ کھڑی تھی. تو پولیس والا کسی کا بیٹا نہیں ہے، وہ کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے. اس کی جان جو ہے وہ ارزاں ہے کیا دوسروں سے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور جو پیٹرول بم پھینکے ہیں وہ تصویریں آپ نے دیکھی ہیں، وہ جو لڑکے وہاں پہ 12-14 پولیس والے تھے، خدا نہ خواستہ کوئی زندہ جل جاتا، کہاں سے پورا ہوتا؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان یہ پہلی بار نہیں کیا، یہ تو ڈریکولا بن گیا ہے. اور اس کے مالکان بھی ملوث تھے.
جو باہر سے دہاڑیاں لگا کے آ گئے ہیں اربوں روپے کی اور میڈیا چینل کھول لیے انہوں نے، وہ بہت سارے تھے، ڈکٹیشن لیتے تھے وہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے. تو یہ ایک ان ہولی الائنس تھا. انہوں نے ایک آدمی کو گھڑ دیا ہے جو بنیادی طور پہ بہروپیہ ہے اور آوارہ گرد آدمی ہے، خود کہتا ہے میں پلے بوائے تھا. اس کو اٹھا کے تو ایک پوتر بنا کے اور اس کو دیوتا بنانے کے لیے جو مسترد سیاسی قیادت تھی اس کے منہ کالے کیے، ان کو جیلوں میں ٹھونسا، کرپشن کے جھوٹے الزام لگائے. آج اب بھگت رہے ہیں، اب پوری ریاست بھگت رہی ہے. یہ انہی کا کیا دھرا ہے جو ہر 10-12 سال بعد نیا تجربہ کرتے ہیں اور جن کے تجربات کے شوق پورے نہیں ہوتے، اور بھگت رہی ہے. 22 کروڑ پاکستانی بھگت رہے ہیں. آئی ایم ایف سے معاملات کیوں طے نہیں ہو رہے ہیں؟ وہاں رکاوٹیں آ رہی ہیں. انہیں پتہ یہ معاشی طور پہ کمزور ملک ہے، معاشی طور پہ لرز رہا ہے. اب وہ شرائط آ رہی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی. ڈار صاحب نے کوئی ایک بات بھی کی ہے، کل آپ لوگوں نے سن لی ہے. تو یہ کھیل جو پاکستان کی سالمیت سے کھیلا جا رہا ہے، اس کا جو چہرہ ہے اس کا نام عمران خان ہے. بدقسمتی سے یہ کوئی سیاستدان نہیں ہے، یہ پاکستان کی RSS ہے جو یہ PTI کی شکل میں بنی ہے. یہ جو جتھوں کی سیاست ہے، جتھا اکٹھا کر لو 2-4-5 ہزار آدمیوں کا اور ریاست کی ریٹ کو چیلنج کر دو. تو اگر تو ملک اس طرح چلانا تو پھر سارے یہی کام کر لیتے ہیں، بجائے الیکشن لڑنے کے جتھے اکٹھے کر لیتے ہیں. جتھا اکٹھا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ ہر بندہ کر لے گا، کوئی 200 کرے گا، کوئی 2000 کرے گا، کوئی 20,000 کرے گا. پھر انہیں کنٹرول کون کرے گا؟ کون سی عدالت کنٹرول کرے گی اس کو؟ اور یہ بھی بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ ایک عدالت ناقابل ضمانت وارنٹ ایشو کرتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پروسیڈنگ بیٹھے ہوئے، یہاں پہ آپ ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے قانون اور آئین کی. تو یہ جو 2 پاکستان بنا دیے گئے ہیں، عام آدمی کا اور پاکستان ہے، عمران خان کا اور پاکستان ہے. ہمیں تو کبھی اس طرح کی رعایت نہیں ملی. ہم دوسری پشت پہ سیاست کر رہے ہیں، کئی بار MNA بنے ہیں، وزراء بنے ہیں. ہم تو ابھی بھی کیس اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا بھگت رہے ہیں، ایک جھوٹا کیس. سال ہو گیا حکومت میں آئے مگر کیس بھگت رہے ہیں، ہر پیشی پہ جاتے ہیں. اگر نہ جانا تو حاضری معافی کی بہت کم ہوا ہے، میرا خیال ہے 100 میں سے شاید 2 بار. تو وہ حاضری معافی کی درخواست دیتے ہیں، وہ بھی خود پیش ہو کے دینی پڑتی ہے. جج صاحب اگر اجازت دیتے ہیں تو حاضری معافی ہو جاتی ہے، یا وکیل صاحب چلے جاتے ہیں. بہت کم. آپ سارے گواہ اس بات کے. میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف روز نہیں جاتے تھے بھیا، مجھے بتائیں آپ. فجر کے تھا کوٹ ہے، سارا کچھ ریموٹ کنٹرول سے کیا جا رہا ہے، پھر بھی سزائیں لے رہے تھے. کیا ضرورت تھی میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو آنے کی، کلثوم نواز صاحبہ کو ڈیتھ بیڈ پہ چھوڑ کے کہ بھئی عدالتی فیصلہ آ گیا تھا. فیصلے کی جو حقیقت ہے وہ سب کو پتا ہے، ابھی مزید سامنے آئے گا. مگر عدالت عدالت ہوتی ہے، جتنی بھی متنازع ہو. آپ عدالت پہ چڑھائی تو نہیں اس طرح کر سکتے. آپ فیصلے پہ تنقید کر سکتے ہیں، آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں، مگر آپ کو عدالت میں جانا ہے، ورنہ تو نظام ہی ختم ہو جائے گا سارے کا سارا. پھر تاریخ کی عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے کہ عدالتی فیصلوں کو ڈال دیا، وہ اپنی جگہ. تو یہ عمران خان ہے کیا چیز، اور سمجھتا کیا اپنے آپ کو، کیا ہے کیا کیا اس نے؟ میں تو خود حیران ہوں. سوائے کھیلنے کے کیا کیا یا سازش کرنے کے سوائے؟ کوئی جدوجہد کی ہے، کوئی آمریت کو للکارا ہے، کوئی آئینی بالادستی کی لڑائی لڑی ہے، جھوٹ بول بول کے، مغلظات بک بک کے، اور لمبی لمبی چھوڑ کے، اور اپنے سہولت کاروں کی مدد سے اور فورن فنڈنگ کی مدد سے جو اسٹیبلش ہو گئی ہے. ایک کھڑا کر دیا گیا گروہ، اب ریاست بھگت رہی ہے اس کو. تو مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ یہ جو مار پیٹ کی ہے، انہوں نے پولیس والوں کو مارا ہے، تشدد کیا ہے. جہاں میں فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہوں، فیڈرل گورنمنٹ اس کا نوٹس لے گی، اور جنہوں نے یہ مار پیٹ کی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین ہے، اس میں قانون جو ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا، اور جو شخص اسپاٹ ہوا اس کام میں وہ قانون اس کے خلاف حرکت میں آئے گا. ایک میں مجھے عثمان بول دیں بیٹا. جہاں تک پنجاب حکومت کا تعلق ہے وہ ان کا کام ہے، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، وہ بہتر جانتے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو عدالت تو جانا ہی پڑے گا. آپ سرگے بل بھی کھڑے ہو جائیں تو آپ کو عدالت لے کے جایا جائے گا، جو مرضی کریں آپ. کورٹ کے اندر تو آپ کو پیش ہونا ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. آگے کورٹ کا کام ہے، کورٹ آپ کو رکھتی ہے، پکڑتی ہے، چھوڑتی ہے، اگلی ڈیٹ دیتی ہے، اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے. وہاں وکیل ہوگا الیکشن کمیشن کا، وہ جانے تو عدالت جانے، لیکن آپ کو پروڈیوس کرنا ہے. پروڈیوس آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے پروڈیوس ہو جائیں. سیاسی قیادتیں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے نہیں استعمال کرتی، اور یہ نہیں کرتی کہ وہ بنکر بنا لیتی ہیں، مورچے بنا لیتی ہیں اور نو گو ایریا بنا دیتی ہیں. یہ سیاسی لوگوں کا کام نہیں ہے،
یہ جتھا برداروں کا کام ہے. تو عمران خان فیصلہ کر لے اس نے جتھا بردار بننا ہے یا سیاسی جماعت بنانی ہے. ایک طرف لگو, دو طرف نہیں لگ سکتے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ, اور اسی طرح یہ جو فیصلے آتے رہے ہیں کہ جی یہ بڑے نامناسب فیصلے تھے, ہم ان فیصلوں کو بالکل ہم ان پہ تنقید کرتے رہیں گے. یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل ڈیموکریٹک رائٹ ہے. ہمارے لیے اور قانون ہے, عمران خان کے لیے اور قانون ہے جناب. تاریخ, اچھا آپ کل آ جائیں, اچھا کل نہیں آ سکتے, پرسوں تشریف لے آئیں, پرسوں پھر 2 دن بعد آ جائیں, اچھا نہیں آ سکتے چلے اور دیتے ہیں تاریخ. ہمارے ساتھ تو یہ سلوک نہیں کیا گیا, ہمارا تو چورا کر دیا گیا, کیونکہ ڈنڈا چل رہا تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا, تو چورا کر دیا گیا. ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا تھا, سب پتا ہے, ایک ایک آدمی کو جانتے ہیں, ایک ایک کا نام پتا ہے. جو کچھ ہم پہ بیتی ہے وہ یہ تھوڑے ہے کہ وہ محو ہو گئی ہے, مگر ہم بدلے لینے والے لوگ نہیں ہیں. اور کون سا کردار ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, جو وہ سب معلوم ہے. اب معذرتیں کرتے ہیں آ کے آپ پرائیویٹ تقریبات میں, میں نہیں نام لوں گا کسی کا, تو معذرت کا کیا فائدہ. ریاست سے کھلواڑ کیا, ریاست کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, پاکستان کو لا کے معاشی تباہی کے بالکل کنارے پہ کھڑا کر دیا. اس میں وہ سارے جج شامل ہیں, وہ فوجی افسران بھی شامل ہیں جو اس سازش کا حصہ تھے, وہ صحافی بھی شامل ہیں جو بکاؤ تھے اور ٹکے ماری کرتے تھے اور جھوٹے پروگرام کرتے تھے. یہ سارے ملے ہوئے تھے. انہوں نے اس ملک کو اس حال تک پہنچایا ہے, اور ان کے گناہوں کا ٹوکرا ہمارے سر پہ آ گیا ہے, کیونکہ ہم بھاگ نہیں سکتے, ہمارا ملک ہے. اسے چھوڑ کے کدھر چلے جائیں, جا تو نہیں سکتے, یہی رہنا ہے. اور بالکل ہمیں پتا ہے ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا ہے. یہ تھوڑا ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ سیاست داؤ پہ نہیں لگ گئی. آبویسلی جب IMF سے معاملات نہیں ہوں گے, دنیا جب پیسے نہیں دے رہی ہوگی, نظام خراب ہو چکا ہوگا, تو مہنگائی اوپر کی طرف جائے گی, اور جب مہنگائی بڑھے گی تو لوگ جو ہیں وہ تکلیف میں ہوں گے. لوگ تکلیف میں ہیں, لیکن پاکستانی قوم کو یہ اچھے سے پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو 1 سال اذیت کا گزرا ہے قوم پہ, اس سے زیادہ اذیت ہم نے بھگتی ہے. نہ چھوڑ سکتے ہیں, نہ آگے جانے کا راستہ, نہ پیچھے آنا چاہتے ہیں. پیچھے آنے کا راستہ تو ہر وقت موجود ہے, لیکن ہم نے دوڑ نہیں لگائی ہے, اور ہم دوڑ نہیں لگائیں گے. اور عمران خان صاحب کی کوئی غلط فہمی ہے تو دور کر لیں. یہ پہلا ڈکٹیٹر نہیں ہے جس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہمارے بڑوں نے اور ہم نے بہت سے ڈکٹیٹر دیکھے ہیں, فوجی ڈکٹیٹر بھی اور سول ڈکٹیٹر بھی. یہ بدترین ڈکٹیٹر ہے جس کا نام عمران خان ہے. یاسمین راشد صاحبہ کی گفتگو سن لی آپ نے عارف الوی کے ساتھ, وہ فکر مند ہو رہی ہیں کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو گئی تو کیا کریں گے, اسے کوئی فکر نہیں. پھر انہوں نے اسد عمر کا ذکر کیا کہ وہ بھی بائی بیٹھا ہوا ہے, تو سنتا تو ہے نہیں ہے کسی کی نہیں سنتا. عامر مطلق ہے, اپنی پارٹی میں بھی کسی کی نہیں سنتا. اور آپ نے وہ ڈنڈا بردار دیکھیں, اچھے خاصے گھرانوں کے لوگ, ایک پیر گھرانے کا نوجوان وہ آرٹیکل لکھتا ہے, یہ وہ بھی ڈنڈا لے کے کھڑا ہے. بے شمار لوگوں کو ڈنڈا بردار بنا دیا ہے, اور کہہ رہے ہیں اعجاز شاہ صاحب بزرگ آدمی ہیں, ہارٹ کے پیشنٹ ہیں, سیاسی اختلاف اپنی جگہ, تو وہ بیمار ہوں گے. ان کو فون جا رہا ہے جو ہم نے سنی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ٹکٹ لینا تو بندے لے کے آؤ, کہ جنت کا ٹکٹ ہے, یہ جہنم کا ٹکٹ ہے جو دینا تو چاہ رہے ہو تم. ہم لے کروانا, ملک کی سالمیت سے کھیلنا, یہ جنت کا ٹکٹ نہیں ہے بھائی, یہ جہنم کا ٹکٹ ہے. اور یہ جو مقبولیت کے پہاڑ پہ چڑھے ہوئے ہو, اور بھی کچھ لوگ بڑے مقبول تھے. جو جتنے اونچے پہاڑ پہ چڑھتا اتنی تیزی سے نیچے گرتا ہے. تو یہ عمران خان صاحب جو کھیل کھیل رہے ہیں, یہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ حکومتی کارکردگی بالکل ختم ہو, بھلے ملک ڈیفالٹ ہو جائے, بھلے ملک ڈیفالٹ ہو جائے, جو بعد میں آئے گا وہ یہاں ہی آئے گا, بھلے ملک ڈیفالٹ ہو جائے, اور یہ کہ ریاست کو قیمت جو ادا کرنی پڑتی ہے کرے عمران خان صاحب. میں تو سمجھتا ہوں وائز آدمی نہیں ہے بھائی. اگر کل حکومتی کرنے کے لیے آنا نا, تو کس پہ حکومت کرنی ہے, ڈھانچے پہ حکومت کرنی ہے. ملک میں جان ہوگی تو حکومت کرو گے نا, ہمیں کام کرنے دو بھائی, خود اپنا کام کرو. اگر آپ سمجھتے ہو کہ کیسز ٹھیک نہیں ہے تو جا کے کورٹ میں کانٹیسٹ کرو. یہ جتھے بازی کرنا, یہ ڈنڈے ماری کرنا, یہ پیٹرول بم چلانا, پورے صوبوں سے لوگوں کو بلانا. ایک سوال اور ہے, اگر اسلام آباد پولیس GB چلی جائے اور وہاں جا کے گلگت بلتستان کی پولیس سے مقابلہ کرے تو GB کے لوگوں کو کیسا لگے گا بتائیں. تو کیا کوئی کہ گلگت بلتستان
پین ڈاؤن کیا تھا اور اٹھا کے لے جا کے بعض لوگوں کو جو پی ٹی آئی میں جبر سے شامل کروایا تھا، وہ ساری کہانی ہمیں پتہ ہی ہے، سب کو پتہ ہے. چلو بن گئی حکومت، وہ تو اب ٹک جاؤ نا یار. وہ جی بی کا وزیر اعلیٰ ٹک ہی نہیں رہا، اس نے یہاں پہ بھیج دیا جی بی کی فورس. وہ گنز لی ہوئی ہے، پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس نہیں تھی اور وہ گنز لے کے کھڑے ہیں یہاں پنجاب کی ٹیریٹری میں. یہ کیا قانون کے مطابق ہے؟ اس لیے گلگت بلتستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں تھی، لیکن اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کا کیا علاج کیا جائے. کیونکہ اگر یہ ریاست کے ساتھ چھیڑخانی کریں گے اور ریاست کے دیے ہوئے وسائل کو ریاست کے خلاف استعمال کریں گے اور وہ صوبائی منافرت پھیلانے کی کوشش کریں گے تو پھر ان کو پرائز پے کرنی چاہیے. اس پر بھی غور ہو رہا ہے، پولیٹیکل طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ کو جو حکومتیں ملی ہوئی ہیں آپ ان کو استعمال کریں گے اپنے ذاتی مذموم مقاصد کے لیے، جس طرح آپ نے عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑوائی ہیں. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، پھر بعد میں یہ جب کورٹ پروسیڈنگ ہوئی تو عطر من اللہ صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا کورٹ میں کہ جناب جمہوریت میں کسی کے پاس ایبسولوٹ پاور نہیں ہوتی. یعنی وزیر اعظم قومی اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے لیکن پٹی باندھ کے نہیں کر سکتا آنکھوں پہ بغیر وجہ بتائے. کیا قومی اسمبلی ہے کہ کھلونا ہے کہ جسے توڑ دینا آپ نے، یا کوئی ڈسپوزیبل گلاس ہے کہ توڑ دیا تو فرق نہیں پڑتا. 2 صوبوں کی اسمبلیاں عمران خان نے حکم دیا توڑ دو، انہوں نے توڑ دی، کوئی وجہ نہیں. تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جب ایک سینئر جج صاحب نے نقطہ اٹھایا تو خاموشی تھا. تو یہ اس طرح نظام تو نہیں چلے گا. یہ جو اب اگر آپ 2 الیکشن کروا دیں صوبوں میں پرانی مردم شماری پہ اور اگلے 2 صوبوں میں الیکشن کروائیں گے آپ ٹائم پہ اور وفاق میں نئی مردم شماری پہ، تو کیا تماشا لگے گا؟ روٹی کھانے کو نہیں ہے، خزانے میں پیسہ نہیں ہے، تنخواہوں کے پیسے دینے مشکل ہوئے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی ذاتی پسند ناپسند کے لیے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ریاست کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو آج لوگ نہیں بول رہے، آج ان کے نام لیے جا رہے ہیں جو سابق ہو گئے ہیں. کل جب آپ سابق ہوں گے تو آپ کا بھی ذکر ہوگا. تاریخ تو نہیں معاف کرتی، کسی تاریخ نہیں معاف کرتی. اور آج کے ٹہرے میں وہ لوگ بھی کھڑے ہیں جو عمران خان کو لائے تھے، عمران خان ان کو ہی پڑ گیا ہے. یہ ہونا ہی ہونا تھا. خواجہ سعد رفیق نیوز کانفرنس کر رہے تھے، بلیٹن میں یہاں شامل کریں گے بریک. ویلکم بیک. عمران خان نے 9 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کی درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر دی. 5 اسلام آباد اور 4 لاہور کی ایف آئی آرز میں حفاظتی ضمانتیں دائر کی. عمران خان نے استدعا کی کہ ایف آئی آرز میں شامل تفتیش ہونا چاہتا ہوں، متعلقہ عدالتوں میں پیش ہو کر ضمانت کرانا چاہتا ہوں. خدشہ ہے پولیس گرفتار کر لے گی، عدالت حفاظتی ضمانت منظور کرے. لاہور ہائی کورٹ میں درخواستیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئیں. عمران خان کے وکیل نے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کی یقین دہانی کرا دی. زمان پارک آپریشن سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل نے کہا ہے کہ وعدہ ہے چیئرمین پی ٹی آئی حفاظتی ضمانت کے لیے آج خود عدالت میں پیش ہوں گے، کمٹمنٹ پوری کریں گے. یہ عمران خان کو گرفتار نہ کریں. جسٹس طارق سلیم شیخ نے ریمارکس دیے کہ کنٹینرز کو ایکسپورٹ کے لیے استعمال ہونا چاہیے، نہ کہ سڑک بند کرنے کے لیے. دونوں اطراف سے جس نے قانون شکنی کی اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جو مقدمات درج ہوئے ہیں اس میں کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. دوران سماعت عدالت کا کہنا تھا کہ کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو عدالت موجود ہے. یہ سارا مسئلہ اس لیے ہوا ہے کہ وارنٹ کی تعمیل نہیں ہوئی. آپ لوگ اعلیٰ افسران کے ساتھ بیٹھیں اور دیکھیں کہ آگے کیا کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ایسا کچھ نہ ہو. عدالت نے آئی جی پنجاب سے استفسار کیا کہ ان لوگوں کی تسلی کیسے ہوگی. آئی جی پنجاب نے کہا کہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ہمارا اختیار ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے خلاف ثبوت ہوں تو میں ان سے اجازت لیتا پھروں. عدالت نے کہا کہ ہمارا تجربہ ہے کہ نامعلوم میں جسے مرضی آئے ڈال دیا جاتا ہے. فواد چودھری نے یہ کہا کہ 6-7 ہزار لوگوں پر مقدمات ہوئے تو کیا سب کو گرفتار کر لیں گے؟ ان حالات کی وجہ سے تو ہم انتخابی مہم تو کیا نارمل زندگی بھی نہیں گزار سکتے. آئی جی پنجاب نے یہ کہا کہ ایسا نہیں کر سکتا. شواہد پر انہیں جا کر کہوں کہ جائیں کہ ضمانت کرا لیں. ضروری نہیں کہ کسی کا ڈنڈا مارتے تصاویر ہوں اور شواہد بھی ہوں. اس پر فواد چودھری نے یہ کہا کہ ایک USB بھی ہے جس سے پروجیکٹر پر چلایا جائے.
محکمہ داخلہ پنجاب نے زمان پارک میں تفتیش اور کرائم سین تک رسائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت نے زمان پارک سے پولیس کو واپس جانے کا حکم دیا۔ عدالتی حکم پر مینوان عمل کر دیا گیا ہے۔ زمان پارک میں پولیس پر حملہ کیا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جائے وقوع کی FIR درج ہو چکی ہے، اس پر اب تفتیش ہونا باقی ہے۔ عدالت زمان پارک میں کرائم سین تک جانے اور تفتیش کی اجازت دے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔